कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी कौली। आज हम सूरह तूर की पहली 16 आयत की रिवीजन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल मुकम्मल कर ली थी। अगले 2 दिन और में जो हम इसको पार्ट्स में जो है वो हम इसकी रिवीजन करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम सूरह नजम की तरफ जाएंगे। सूरह तूर, तूर जो है वो इसके पहले हरफ के नाम से है, जिसमें जो है वो इस पहाड़ की कसम खाई गई है। ये कौन सा पहाड़ है? ये वो पहाड़ है जो मदियन से मिस्र जाते हुए रास्ते में शाम में आता है। तो इस पहाड़ के ऊपर ही जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो बातचीत की थी। यहाँ पे जो है वो कलाम जो है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है हुआ था। और वैसे भी तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिसके ऊपर सब्जा होता है, जिसके ऊपर दरख्त होते हैं। जो पहाड़ जो है वो बिल्कुल बंजर होता है, जिसके ऊपर कोई दरख्त नहीं होता, उसको जो है वो जबल कहा जाता है। और इसी पहाड़ के जो नीचे वादी है, उस वादी को जो है वो मुकद्दस वादी तवा कहा गया है। वो वही वादी है जिसको वादी तवा तवा जो है वो कुरान पाक में कहा गया है। तो यहाँ पे भी इन चीजों की कसम खाई गई है, और कसम खाने के बाद जो है वही बात मुक़सम अलैह वही है जो बात हमने सूरह ज़ारियात में पढ़ी थी, जहां अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन बखेरने वाली हवाओं की कसम खाई थी। कसम खा के फिर क्या कहा था कि बेशक ये अजाब वाक़े होके रहेगा। और यहां पे भी इनकी कसम खा के देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला इन चीजों को गवाह के तौर पे क्यों बनाते हैं कि इन चीजों को देखो कि इन चीजों को बनाने में जो है वो क्या ये चीजें अपने आप ही वजूद में आ गई हैं, या इनको बनाने वाला इनका खालक कोई और है। जो खालक है तो फिर उस खालक को समझो कि उस खालक ने कोई भी चीज जो है बेफायदा नहीं बनाई। उसने हर चीज का कोई ना कोई मकसद है, और उसी मकसद के तहत उस चीज का, जैसे हवाएं हैं, हवाएं कोई बेमानी तो नहीं चलती, वो तो जो है वो कोई ना कोई पर्पस लेके चलती हैं। अगर हवाएं ना चलें तो समुंदर से बुखारात को जो है वो जो उठते हैं उनको जो है मुकर्रर मकाम तक कौन पहुंचाए? कौन इन बादलों को उठा के लेके आए? कौन अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जहां जितनी जरूरत है, जितनी बूंदें चाहिए, वहां पे बरसाए? इसी तरह इन चीजों की कसम खाई गई है। पहली कसम खाई गई है वह तूर, वाव जो है वो यहाँ पे कसमिया इस्तेमाल हुआ है, वह तूर, और कसम है तूर की। अब ये तूर वो पहाड़ है जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ के ऊपर जो है वो तौरात जो है वो दी गई थी। अब इससे बढ़ के और इस पहाड़ की जो है वो और क्या खूबी या इंपॉर्टेंस होगी कि जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो कलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम से, और ये वो पहाड़ जहां के ऊपर जिसके ऊपर जो है वो तौरात जो है वो दी गई उस वक्त की कौम बनी इसराइल की इस्लाह के लिए। तो क्या मुकद्दस पहाड़ होगा वह तूर, कसम है तूर की। वह किताबिन मस्तूर, और सतूर किससे है? सतरन से। सतरन का माना होता है लिखी, और लिखी हुई किताब की। वह किताबिन मस्तूर, लिखी हुई किताब की। अब कौन सी किताब? अब यहां तो इससे मुराद लोहे महफूज लिया गया है, लेकिन इसकी बाद वाली आयतें जो है वो हमें ऐसे ही नजर आ रही हैं कि ये तौरात के बारे में जो है वो बात की गई है। और कसम है इस पहाड़ की। अब इसका लिंक भी देखते जाइए बनता जा रहा है, वह किताबिन मस्तूर, और लिखी हुई किताब की। वो किताब भी वहीं पे उतरी है, और लिखी हुई किताब की। फिर रक्किन मंशूर, कशादा, रक किसको कहते हैं? रक बेसिकली कहते हैं झिल्ली को। पहले जमानों में क्या होता था कि जो लिखा जाता था वो जानवरों की खालों के ऊपर और झिल्लियों के ऊपर जो है वो लिखा जाता था, और फिर उसको बाद में फोल्ड कर दिया जाता, और फिर उसको खोल के जो है उसी के ऊपर जो है पढ़ा जाता। अगर हमने कोई पुराने इस्लामिक ड्रामे देखे हों तो उसमें क्या होता था कि खत जब आता था तो खत इस तरह फोल्ड किया होता था, वो ऐसे उसको खोलते थे, उसी को झिल्ली कहा जाता है, इसी को वर्क कहा जाता है। फिर रक्किन मंशूर, और खुले हुए कुशादा औराक की, खुले हुए कुशादा औराक में। वल बैतुल मामूर, मामूर इमारत उनसे आबाद घर की। इससे मुराद जो है वो बैतुल मामूर, वो जो 7वें आसमान के ऊपर है। आबाद इसलिए कि 70,000 फरिश्ते जो है वो रोज इसका तवाफ करते हैं, इसमें इबादत करते हैं, और जो एक दफा कर गया उसकी फिर उसके बाद बारी नहीं आती। इतना आबाद है कि 70,000 फरिश्ते जो है वो इसमें इबादत के लिए आते हैं, और फिर जो तवाफ करते हैं, जो इबादत करते हैं, दोबारा उनकी बारी नहीं आनी। और फिर इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पे जब तशरीफ ले गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैतुल मामूर के जो है वो 7 टेक लगाए हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा था। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको सिला दिया कि उन्होंने दुनिया में खाना काबा से जो है वो उसकी
بنیادیں اٹھائی تھیں خانہ کعبہ کی، اسی سلے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس گھر میں جو ہے وہ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پھر اسی طرح جس طرح خانہ کعبہ ہے، اس کے اوپر ہر آسمان کے اوپر جو ہے وہ ایک اللہ کا گھر ہے۔ جیسے پہلے آسمان والے کو بیت العزت کہا جاتا ہے، اور ساتویں آسمان پہ جو ہے اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، آباد گھر کی، کہ وہ جو آباد گھر ہے۔ قسم ہے طور کی اور قسم ہے اس لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ اوراق میں، اور اس آباد گھر کی، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، سقف سین کاف فے، اس کہتے ہیں چھت کو، المرفوع، مرفوع کس سے ہے؟ رفع، بلند کی ہوئی چھت کی۔ کون سی بلند کی ہوئی چھت؟ یہ جو ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں سقف محفوظہ، کہ وہ محفوظ چھت کی، کہ اس سے اوپر سے کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی تارا ٹوٹتا نہیں ہے، اگر کچھ اوپر سے گرتا بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے راستے میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ زمین پہ گر کے جو ہے وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک فرش ہے، یہ ایک گھر ہے، اس گھر کے اوپر جو ہے وہ ایک چھت بنی ہوئی ہے۔ وہ چھت ہمیں محفوظ کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، نہیں تو اوپر سے کچھ گرے نیچے جو ہے وہ کسی کا پتہ تک نہ چلے۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ سارا کنبے کی مانند جو ہے وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ ان چیزوں کی قسم کھائے گی، اور اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو۔ یہاں پہ دو معنی اس کے لیے ہوئے، ایک تو یہ کہ سلگتے ہوئے، اور دوسرے معنی ہے، ایک تو یہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جاری ہوئے کی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سلگتے ہوئے دریا کی۔ تو یہاں پہ دو معنی لیے ہوئے ہیں، کہ ایک وہ دن جس دن جو ہے یہ دریا جو ہے اس میں آگ بڑک اٹھے گی، جس دن یہ خشک ہو جائیں گے۔ آج اس کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبوس کر کے رکھا ہوا ہے، زمین کو حکم دیا کہ اس کا پانی نہ چوسنا۔ اگر زمین یہاں پانی گرائیں تو کیا ہوگا؟ پانی چوس جائے گی، زمین پانی ختم ہو جائے گا۔ نیچے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے دیں پانی جو ہے وہ چوس لے، زمین اس سمندر رہے ہی نہ۔ یا دوسرا یہ کہ پانی کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ پانی ہمیشہ بہتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دے دے کہ پانی بہہ نکلے، ابھی تو پانی کو محبوس کر کے روک کے رکھا ہوا ہے۔ کتنے شہر ہم نے دنیا میں ہیں دیکھے کہ جو شہر سمندر تھا، سمندر سے نیچے ہیں، سمندر اوپر ہے، شہر نیچے ہیں۔ اب وہ پانی کیوں نہیں بہہ نکلتا؟ اللہ نے اس کی باؤنڈری جو ہے وہ ڈٹرمن کر دی ہے، اللہ نے اس کو محبوس کر دیا کہ اس سے باہر تم نہیں نکل سکتے۔ تو اس دریا کی، محبوس دریا کی، یا اس سلگتے ہوئے دریا کی قسم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ہے ہمارے سامنے۔ اللہ آج زمین کو حکم دے زمین سارا پانی چوس جائے، اور یہ ہوگا روز محشر، یہی ہوگا، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین کو حکم ہوگا زمین سارا پانی جو ہے وہ پی لے گی، ختم ہو جائے گا سب کچھ، سلگتے ہوئے دریا کے، پھر اس میں کچھ نہیں بچے گا۔ ان سب کی قسم کھا کے کہا گیا ہے ان عذاب ربک، بے شک رب، عذاب رب تیرے کا، لواقع، لام لازم کے لیے استعمال ہوا، واقع کا معنی یہ ہے کہ ہونے والا ہے، یقیناً واقع ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح ان چیزوں میں ہمیں کوئی شک نظر آتا ہے، آسمان ہمارے سامنے، اونچی چھت ہے، اس کتاب جو ہم دیکھ چکے ہیں، توریت سے تھی اتری، اس کے بعد انہوں نے جو اس کے ساتھ کیا وہ ایک الگ بات ہے۔ بیت المعمور کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ چھت ہمیں نظر آ رہی ہے، سمندروں کا تجربہ ہمیں اپنی دنیا میں ویسے بھی آتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو گواہ بنا کے یہ کہا جا رہا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ ہر چیز جو ہے وہ عبث نہیں بنائی گئی، یہ کھیل کھلواڑ کے طور پہ نہیں ہے کہ کھلونا بنایا اور توڑ دیا، اس کے بعد کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا ما لہو، نہیں ہوگا اس کو کوئی من دافع، کوئی دور کرنے والا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا، کوئی اس میں تاخیر نہیں کر سکے گا، یہ ہو کے رہنا ہے اپنی گھڑی کے اوپر، جس وقت یہ آنا ہے اس وقت یہ عذاب واقع ہو کے رہنا ہے۔ وہ روز محشر آنا ہی آنا ہے، جس دن جو ہے وہ ہمیں حساب دینا پڑے گا، جس دن جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، جس دن اعمال نامے جو ہے وہ کھولے جائیں گے اور کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے کہ یہ تم کر کے آئے ہو۔ کیا تمہارے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ہم نے تمہیں ہدایت دینے کے لیے رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا تمہارے لیے کتابیں نہیں بھیجی تھیں؟ کیا واضح نشانیاں تمہارے پاس نہیں تھیں؟ اب جو کر کے لے کے آئے ہو اس کی بنا پہ سامنے جو ہے وہ کٹہرے میں آ جاؤ، گواہ بھی موجود ہوں گے، اعمال نامے بھی موجود ہوں گے، سب کچھ وہیں پہ کھڑا ہوگا، یہ ہو کے رہنا ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ آگے پھر قسموں کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرا اٹھے گا، کانپ اٹھے گا۔ مورا بیسیکلی کہتے ہیں مورن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ بے ڈھنگی چال چلنا، جھومنا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہنا۔ آسمان اس دن جو ہے
یوم تمور السماء مورا، آسمان تھرتھرا اٹھیں گے، کانپیں گے آسمان۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، سیروں کے سے ہوتے ہیں سیر کرنا، چلنا پھرنا، اور پہاڑ اس دن چلتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ قاریہ میں ہم پڑھتے ہیں جس میں پہاڑ جو ہے وہ تکون الجبال کالعہن المنفوش، وہ روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں، کہ پہاڑ جو ہیں وہ جو ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے زمین میں میخوں کی طرح زمین میں ٹھوک کے جما دیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ زمین جو ہے وہ ہلے جلے نہ، زمین پانی پہ ہے، اس کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو جو ہے وہ میخیں بنا کے ٹھوکا گیا ہے، اور کل کو یہی پہاڑ جو ہیں یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے جو ہے وہ نظر آئیں گے، حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فَوَيْلٌ، پس تباہی ہے، یومئذ للمکذبین، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے جو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ روز محشر ہے۔ ہر اس شخص کو دیکھیے، ہمیں بھی بائی ڈیفالٹ ہمیں یہ بنا دیا گیا کہ ہم نے مر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، یقین ہمیں بھی نہیں آ رہا۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہونا ہے، تو کوئی بھی، میں ایک قدم بھی اٹھانے سے پہلے یہ سوچوں کہ کیا یہ ایک قدم اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق ہے یا اس کے منافی ہے۔ اگر یہ اللہ کی ہدایت کے منافی ہے، اس کا مطلب کہ میں پھر شیطان کے پیچھے چل رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ماننا۔ ہمیں بھی ایمان ہے لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ جب تک یہ یقین اتنا نہ ہو، کتنا نہ ہو، میں بارہا اکثر جو ہے بتایا کرتا ہوں، اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اتنا یقین، جتنا یقین میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کو یقین ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں یقین ہے، اتنا ہی ہوگا یقین، تو تب جو ہے وہ ہماری بات سیدھی ہوگی، تب ہمارے راستے سیدھے ہوں گے، تب ہم ان حرام کاموں سے، ان حرام خوریوں سے رک جائیں گے جن سے منع فرمایا گیا ہے، ان منکرات سے، ان محرمات سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو دور کر لیں گے، اگر مجھے یقین ہوگا کہ ہاں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ بچے کو پتا ہوتا ہے باپ نے شام کو آ کے جو ہے وہ کلاس لینی ہے، پوچھے گا ہاں بھی سارا دن کیا کیا، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا اعمال نامہ تیار کر کے رکھتا ہے کہ میں نے دن میں اتنے گھنٹے پڑھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ہمیں کوئی عقل نہیں ہے کہ ہمیں بھی کسی نے بھیجا ہے یہاں پہ، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہمیں بھی چند گھڑیاں دی گئی ہیں اس دنیا میں گزارنے کے لیے۔ بس تباہی ہے جو ایسے لوگ جو اس دن کو نہیں مانتے، اس دن کے انکاری ہیں۔ اور الذین، وہ لوگ ہیں جو فی خوضن، خوض کس کو کہتے ہیں؟ مشغول ہونا، بیسیکلی تو خوش ہونا یہ ہے کہ پانی میں اترنا، اس کے لیے یہ پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کے بعد یہی لفظ جو ہے وہ بےہودہ گوئیوں اور کھیل تماشوں میں یہ یوز ہونے لگا کہ جس طرح پانی میں اترنے کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ پانی میں کہاں پڑے گا، اسی طرح باتیں کرتے کرتے نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا جو ہے وہ اس میں سے لغویات جو ہے وہ بولتا چلا جاؤں گا۔ جو مشغول ہیں، یلعبون، لعب کس کو کہتے ہیں؟ کھیل کود کو۔ جو دنیا کے دھندوں میں مشغول ہیں، دنیا کے کھیلوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا رکھا ہے انہوں نے، ان کو جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور جا کے جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مشغول ہیں کھیل تماشوں میں، دنیا میں دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار ہیں، دنیا بنانے کے چکر میں ہیں، پتہ ہے کوئی جیا نہیں ہے، پتہ ہے کسی نے جو ہے وہ کسی سے موت سے فرار نہیں ہے، اس کے باوجود 7 نسلوں کا جو ہے وہ سامان گھر میں پڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ہماری ہوس، ہماری ہرس جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہوتی، ہم اور سے اور جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں۔ یہی دنیا کے دندوں میں مشغول ہونا ہے، جبکہ اصل تو یہ ہے، دیکھیے ہم رزق ڈھونڈتے ہیں کس میں؟ مشقت میں، محنت میں۔ رزق تو ملتا ہے سخاوت میں، رزق تو ملتا ہے تمہارے خرچ کرنے سے، تم خرچ کر کے دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے جو ہے اس میں باغ لگاتا ہے۔ ہم رزق کو غلط جگہ پہ، غلط ڈائریکشن میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں دیکھے تو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ وہ مشغول ہیں دنیا کے دھندوں میں، یوما، اس دن، یدعون، دھکے دیے جائیں گے ان کو، دان، دھکا دینا، دھکیلے جائیں گے، کس طرف؟ الی نار جہنم دعا، دھکے مار کے ان کو جو ہے وہ دھکیلا جائے گا، ان کو پھینکا جائے گا، کس میں؟ جہنم کی آگ میں۔ جو لوگ اس دن پہ یقین نہیں رکھتے، جو لوگ اس دن کو ماننے سے انکاری ہیں، جو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا، اس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کا انجام یہاں پہ یہ بتا دیا گیا ہے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن جو ہے وہ جہنم میں دھکے مار مار کے ان کو پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیے سب کچھ سامنے لکھا ہوا ہے قرآن میں،
یا قرآن سے ہم مفر ہو جائیں کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ لا ریب فیہ، پہلی جو ہے سورہ بقرہ میں جو ہے وہ پہلی لائنوں میں بتا دیا گیا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا۔ تو جہنم میں اس دن جو ہے وہ جو اس دن کو نہیں مانتے دھکے مار مار کے ان کو جو ہے اس میں پھینک دیا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جو ہے جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم مانتے نہیں تھے۔ تم کہتے تھے اچھا وہ کس نے دیکھی ہے آخرت، کون مر کے جیا ہے، جب ہوگی دیکھی جائے گی، فلاں جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا، فلاں کے در پہ اتنا نذرانہ دے دو وہ ہمیں بچا لے گا۔ یہ ہے وہ جہنم، ہذہ النار التی، یہ ہے وہ جہنم کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ ذرا، کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہے، یہ قرآن جو ہے وہ جادو سے آیا ہے، کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم مانتے نہیں تھے۔ افسحر، کیا جادو ہے ہذا یہ؟ اب بتاؤ یہ کیا جادو ہے جس وقت آنکھیں کھلیں گی؟ اور یہ آنکھیں کب کھلیں گی؟ وہ دن تو بہت دور کی بات ہے، یہ جس دن لینے والے آئیں گے آنکھوں سے پردہ اسی وقت ہٹ جائے گا، پھر ہمیں یاد آئے گا قرآن بھی، پھر ہمیں یاد آئے گا رسول بھی کہ وہ تو صحیح راستہ بتا رہے تھے ہمیں۔ میں ہی جو ہے وہ ایک دفعہ مجھے جانے دیں، اب میں ٹھیک ہو کے آؤں گا، اب میں سارے اعمال ٹھیک کر کے آؤں گا۔ یہ پردہ اسی وقت ہٹ جانا جس وقت لینے والوں نے آنا ہے۔ اور یہ لینے والے کب آئیں گے؟ یہ لینے والے اگلے لمحے بھی آ سکتے ہیں، پتہ نہیں اگلی سانس ہے کہ نہیں ہے، اس سے پہلے 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 ہمیں جو ہے وہ پلٹانا ہے۔ ناؤ اور نیور، یہ والی سچویشن ہے ہمارے سامنے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، کیونکہ ہمیں اگلی گھڑی کا نہیں پتا کہ اگلی گھڑی جو ہے وہ ہم نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، کہ وہ ہمارا وقت پورا ہو جانا کہ نہیں ہو جانا، اجل آ جانی ہے کہ نہیں آ جانی۔ اگر مہلت ملی ہوئی ہے تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مہلت دی ہے اس لیے کہ اس کی طرف پلٹ آئیں، اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیں، اس کے کہے کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں، پچھلوں کی جو ہے وہ معافی مانگ لیں، تہیہ کر لیں گے آئندہ سے ہم کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے۔ افسحر ھذا، ہاں یہ جادو ہے، ہم انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا، یا تمہیں اب دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ وہی آگ ہے جس کے بارے میں قرآن میں تمہیں بتایا گیا تھا کہ اگر اس دن کو جھٹلاؤ گے تمہیں جو ہے وہ دھکے مار کے یہاں پہ پھینکا جائے گا۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا یہ وہی ہے جس کو اصلوہا، داخل ہو جو، ڈوب مرو اس میں، فاصبروا ولا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ صبر کرو، کوئی تمہاری ہاں سننے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری ہائے وائے، کوئی چیخو پکار، تمہارا رونا دیکھنا کوئی جو ہے وہ سننے والا نہیں ہے۔ فاصبروا ولا تبصروا، تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر۔ اب جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا، کہا جائے گا ڈوبو اس میں، ڈوب مرو اس میں جو ہے وہ ڈال کے اب جو مرضی کرو، چیخو پکارو جس کو مرضی، نہ اس میں کمی آنی ہے، نہ یہ کبھی ختم ہوگی، یہ مسلسل ابدیت کا عذاب ہے تمہارے اوپر۔ اب خود سوچئے، ایک بتا دیا جائے ہمیں کہ آگے تمہارے ایک سامنے گڑھا ہے، ہم اس گھڑے میں گرنا پسند کریں گے یا اس سے ہاتھ ہٹا لیں گے، اس سے جو ہم رک جائیں گے، ہم اپنا راستہ بدل لیں گے۔ تو ہمیں یہاں پہ راستہ بدلنے کو کہا جا رہا ہے، جن راہوں کے ہم مسافر ہو چکے ہیں وہ راہیں جو ہے وہ یہیں لے کے جا رہی ہیں ہمیں۔ لوٹ آئیں، ہم اس قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، اس قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیں، جس طرح قرآن کہتا ہے ویسے کریں، جس سے قرآن نے روکا اس سے رک جائیں۔ اب پھر کیا ہوگا؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ ہم نے کوئی ظلم شلم نہیں کیا تمہارے اوپر، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، جو تم کر کے آئے ہو اسی کا جو ہے وہ تم بھگت رہے ہو۔ اب بات یہی ہے، انما یہ سپرلیٹو ڈگری ہے انا کی، کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، بس یہی الہی مور ہے، یہی بات ہے کہ تجزون، یہ تم بدلہ پاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو تم نے کیا ہے۔ اب بتائیے جب جا کے ہم کر بھی خود رہے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر ہم کہیں گے ہمیں کیوں جو ہے وہ ادھر جہنم کی طرف جو ہے وہ آئے؟ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت۔ آج موقع ہے پلٹ آئیں ہم۔ یہ ہیں وہ اس دن کا، ان لوگوں کا جو اس دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام۔ اگر ہم سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ جو ہے وہ ہمیں، اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم۔ کل انشاءاللہ اس کا ہم دوسرا پارٹ پڑھیں گے کہ یہ تو ان لوگوں کی بات تھی جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس دن کو مانا، اپنے آپ کو تیار کیا اس دن کے لیے، انشاءاللہ ان جنتیوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.